अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 59,000 हो चुकी है और इसके साथ साथ जो SOPs हैं उन पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा जो WHO की हिदायत हैं, और फिर बिलखुसूस जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें तवक्को कर रही हैं उस तरह SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वजह क्या है ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तैयारा हादसा, इसको लेके जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया है, उसकी भी एक रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें जो नुकसान है उसका अंदाज़ा लगाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंतहाई अहम बात है, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिल सका है जिसमें अहम रिकॉर्डिंग, अहम डाटा मौजूद है। ये कंफर्म किया है जो वज़ीर एविएशन हैं सरवर खान साहब, उन्होंने भी इससे मुतालिक भी बात करेंगे। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस हैं, टिड्डी दल के हमले से मुतालिक भी बातें हैं, बहुत से इलाकों में हमला कर भी चुका है। कबल अज़ वक्त बारिशों की वजह से सैलाब की भी पेशन गोई है। इन चैलेंजेस में जो सियासत है वो खासी गर्म है। निज़ामी साहब, अब शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आज उन्होंने बज़ाहिर शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ और फिर साथ ही साथ मुराद अली शाह स्पेसिफ़िकली ओरिएंटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने उन पर तनकीद भी की और जो फाइंडिंग्स हैं सब कुछ उन्होंने बताया भी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसका जवाब भी दिया। एक जानिब कुछ चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, कुछ आने वाले हफ्तों में खुदा न खास्ता हो सकते हैं। इन सारे हालात में सियासी दर्जा हरारत जो है वो उरूज पे जा रहा है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये सारे अवामिल हैं और इन सारे अवामिल में सियासी पारा भी हाई हो रहा है। ये तो देखें, ये जो शुगर वाली रिपोर्ट है तो कतन सियासी है और रात और बगस पर मबनी है कि मैंने आज ये चेक किया कि मुल्क में 80 शुगर मिल रहे हैं, सिर्फ 10 का वो फोरेंसिक ऑडिट हुआ है। और दूसरी जो दिलचस्प बात यह है कि जिनका नहीं हुआ उनमें से बाज़ जो है और बड़े बड़े शुगर के गुर्गे हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो दाएं बाएं खान साहब के साथ बैठे होते हैं काबीना मीटिंग में, और वही लोग हैं बड़े। तो ये तो फोरेंसिक जो है या ज़्यादा जहांगीर तरीन स्पेसिफिक है या अपोजिशन स्पेसिफिक है। फिर अगर वाकई बहुत बड़ा जुर्म है ये देना सब्सिडी, तो फिर आपने भी दी है। आप कहते हैं कि जी हमने कम दी है, उन्होंने ज़्यादा दी है, लेकिन जुर्म तो साबित हो गया ना। तो बहरहाल राना साहब को ज़्यादा इंतजार नहीं करते। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। तो राना साहब, ये बड़े ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं आपकी लीडरशिप पे, और फिर वो शाहिद खान अब्बासी को भी 2017 का कह के कि उसमें 4 लाख टन बरामद की इजाज़त दी गई मार्च 2000, उनको भी बीच में घेर लिया गया है। तो ये क्या इसमें ये शुगर की जो प्रोब है ये तो उसी तरह लगती है जिस तरह नैब की प्रोब है। नहीं, इसमें जहाँ तक निज़ामी साहब आपने बात की ना ताबड़तोड़ हमलों की, तो ये देखें, ये हुकूमत का या मौजूदा जो टीम इस वक्त जो बरसे इक़्तिदार है, ये इनका माइंड सेट है। यानी ये लोगों को किसी एक यानी साइड से ध्यान हटाने के लिए दूसरी तरफ जो है ना वो एक नया, वो पंजाबी में जिसे कहते हैं कटा खोल देते हैं। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक उसका बुनियादी मकसद ये है कि ये जो जहाज़ का क्रैश हुआ है PIA का, उसके ऊपर कल से जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट हाई है। लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो इंक्वायरी टीम है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और लोग उस हवाले से बहुत ज़्यादा यानी जो है वो मायूसी का और गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शहजाद अकबर साहब की, वो बड़ी वेल जो है वो फोकस थी कि ध्यान जो है वो उस तरफ से हटा के, अब लाजमी बात है कि मीडिया ने अगर उसके ऊपर 2 घंटे बात करनी थी तो आपको घंटा 1.5 घंटा ये काम जो है वो ले जाएगा। बाकी जहाँ तक इसका मामला है इस रिपोर्ट का, अब इसमें देखें कि पहली बात तो ये है कि जो पहली इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में हल्की सी निशानदेही हुई इस बात की
کہ یہ جو تقریباً 100 سے 150 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے عام آدمی کی جیب پہ، اور یہ قیمتیں جو 52-53 روپے سے بڑھ کے 92-93 روپے پہ چلے گئے 90 پہ، تو اس میں وہ فیصلہ غلط ہے جس فیصلے کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط تھا۔ اب ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے ECC کی پرمیشن سے، اس کے بعد اس کو انڈورس کیا ہے کیبنٹ نے، پھر اس کے بعد 1 سال یہ عمل جو ہے یہ لوگوں کو لوٹنے کا جاری رہا، تقریباً کوئی 10 سے 12-13 مہینے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ تو سیدھا سیدھا آ رہا تھا کیبنٹ کے اوپر اور سیدھا سیدھا آ رہا تھا ECC کے اوپر۔ اب اس سے جو ہے وہ پھر دھیان جو ہے وہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اس کے فرینزک ایڈٹ کا جو ہے یہ ڈرامہ کیا۔ اب فرینزک آڈٹ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں TORs بنائے ہیں نظامی صاحب گورنمنٹ نے TORs بنا کے تو وہ انکوائری کمیشن کے تحت جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کیا۔ اب وہ آپ TOR سارے پڑھ لیں، تقریباً وہ A سے لے کے R تک کوئی تقریباً 17-18 بنتے ہیں۔ اس میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جس فیصلے کی وجہ سے یہ سبسڈی دینا پڑی، جس فیصلے کی وجہ سے یہ قیمتوں میں جو ہے وہ یہ شروع ہوا بڑھنا قیمتوں کا، جس وجہ سے ساری یہ لوٹ مار ہوئی، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی TOR ہی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست اس فیصلے کو کویسچن کرے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس نے مینج کیا، کن لوگوں نے مینج کیا، اور کس طرح سے جو ہے یہ لوٹ مار کا عمل ہوا، وہ ہے ہی نہیں پیچھے۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے یہ 10 جو شوگر ملز کا نظامی صاحب انہوں نے جو ہے کیا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے سلیکشن وہ بڑی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی 6 شوگر ملیں ہیں، 5 یا 6، ان میں سے 2-3 ایسی ہیں جو ان کی پوری فیملی کی اونڈ ہے، انہوں نے وہ نہیں لی۔ انہوں نے ان کی وہ شوگر ملیں شامل کی ہیں جس میں وہ جو پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب سے صدر ہیں احمد محمود صاحب، ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں ملیں ہیں وہ لی ہیں۔ اسی طرح سے خسرو بختیار کی جو فیملی کی مل ہے، جس فیملی کی مل میں ان کی پوری فیملی جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہے، اور ان کے بھائی جو منسٹر ہیں پنجاب میں وہ تقریباً 25% شیئر کے حصے دار ہیں، وہ نہیں لی، وہ دوسری لی ہے جس میں جو ہے وہ مونس علائی اور یہ کیولی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ حصے دار ہیں۔ اس طرح سے جو آڈٹ کرنا تھا، بھئی آڈٹ آپ ان لوگوں کی ملوں کا کریں جو پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں، علاوہ وہ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ آپ اپنا جو نصر اللہ دریشک ہیں ان کی وہ ساتھ ہی مل ہے ڈیرہ غازی خان انڈس شوگر مل، وہ اس کو شامل نہیں کیا۔ اسی طرح سے وہ فہمیدہ مرزا ہیں، وہ اومنی والے تو آ گئے سندھ سے، تو وہ فہمیدہ مرزا کے خامد صاحب جو ہیں ذوالفقار میں ان کی ملیں وہ کدھر گئی ہیں، وہ جو ہے اس میں شامل نہیں کی۔ تو یہ فرینزک آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ پولیٹیکلی مینجڈ تھی، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے اس سارے معاملے کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ رپورٹ تیار کی گئی، اور اب اس رپورٹ میں جدھر جانا تھا، جس کا جواب دینا تھا وہ جواب نہیں دیا، اور ادھر چلے گئے جی گنا یہ کھیت سے خریدتے ہیں، کھیت سے پھر ٹرالی میں رکھتے ہیں، ٹرالی کا وزن کم ہوتا ہے، وزن کے بعد پھر رسید چھوٹی دیتے ہیں، یہ کٹوتی کرتے ہیں، وہ یعنی رپورٹ جو ہے وہ شیطان کی آنت بنا دیا انہوں نے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی چلے گا تو اس کا کوئی سرا ہی نہیں آئے گا۔ پاکستان تو اس وقت مختلف قسم کی آفات میں گھرا ہوا ہے، لیکن جو عام آدمی وہ سوچتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور ایک دوسرے کی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مرحلے پہ سب کو ایک پیج میں آ جانا چاہیے، اور یہ جو اس قسم کی جو میلیفائڈی قسم کی سیاست کی جا رہی ہے یہ بعد میں کی جا سکتی، پہلے ملک کو تو ٹھیک کریں آپ؟ نہیں دیکھیں نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو آپ آج ٹڈی دل کے اوپر بات کرتے، آپ آج کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے، آپ جو ہے جو PIA کا طیارہ کریش ہوا ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے،
لیکن وہ یہ جو شیطان کی آنت ٹائپ جو یہ چینی رپورٹ آئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. پریس کانفرنس جو ہے وہ ہمیں گالیاں نکالی ہیں. اب ان گالیوں کا جواب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پھر جب اگر میں آپ کے خلاف کوئی بات کروں گا تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے لے آئیں گے کہ ہاں جی بتائیں جی رانا ثناءاللہ نے آپ کے خلاف یہ بات کی، اب آپ کا کیا جواب ہے؟ تو لازمی بات ہے پھر آپ نے اس بات کا جواب دینا ہی دینا ہے. کیا میں کوئی خود سے ایم این اے بن کے جہاں وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ گیا؟ میاں شہباز شریف نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو ایز اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی نہیں کر لیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ جے جو آئی نے. ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. لوگوں کے ووٹ دینے کے بعد ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت، جس سسٹم کے تحت یہ وزیر اعظم بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، اسی کے تحت اپوزیشن لیڈر بنا ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ اپوزیشن کے ایم این ایز بنے ہیں یا ایم پی ایز بنے ہیں. تو بھائی ان کو وہ کہتے ہیں ہم ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہم ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو چور ہیں، یہ تو برے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اب لوگوں نے الیکٹ کیا ہے تو پھر یہ میرا چوائس تو نہیں ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر سے اس لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا ہوں. وہ بھلے وہ مجھے اچھا سمجھے نہ سمجھے، مجھے اس سسٹم کی کمپلشن کے تحت مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کی کون سی جماعت ہے جس نے یہ آفر نہیں کیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کورونا کے مسئلے کے اوپر، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، یہ باقی جو جتنی بھی مشکلات ہیں. آگے سے ان کا کیا جواب تھا؟ اس جواب کے اوپر جو ہے اگر جو سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی جو ہے، میڈیا جو ہے، یا صاحب الرائے لوگ ہیں، اگر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے اپنا اظہار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے. یا پھر یہ علیحدہ ہو، یہ کام ان کے کرنے کا نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے کوئی کسی اور کو موقع دے. تو یا پھر یہ ہے کہ جو اس سسٹم کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا. یہ میرا چوائس نہیں ہے کہ کیونکہ جی میں نظامی صاحب کو اچھا نہیں سمجھتا تو لہٰذا میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا. رانا صاحب یہ تو سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب حکومتی وزیروں کی بات کریں یا شہزاد اکبر صاحب جو بیسکلی عمران خان صاحب کے احتساب کے مشن کو ایک طرح سے لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بڑا اسپیسیفائڈ ٹارگیٹڈ قسم کے الزامات آپ کی جماعت پہ لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جس طرح انہوں نے بات کی کہ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب سبسڈی دی گئی، 29 ارب روپے، اور جس میں سے 26 ارب آپ کی حکومت نے دی، 20 ارب شاہد خاقان نے دی، اور پھر انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو لائق اعظم بھی کہہ دیا، وہ ٹانٹ بھی کر دیا. لیکن آپ کا جواب اس کے فوراً بعد مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی، آپ کی دوسرے درجے کی قیادت ہو یا شہباز شریف صاحب ہو، ایون آپ ایک عوامی سا عمومی سا جواب دیتے ہیں، وہ جو مخصوص الزامات ہیں ان کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، مخصوص الزام سے مراد یہ ہے کہ جو ایک اسپیسیفک معاملہ ہے، جو یعنی وجہ جو ہے وہ تنازع تھی وہ یہ تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چینی کی قیمت تھی اس ایکسپورٹ کے فیصلے سے پہلے 53 روپے فی کلو. اگر یہ جو ہے قیمت یہ 53 روپے فی کلو ہی رہتی، یہ 85، 90، 92، 93 پہ نہ جاتی، کیا ہیو اینڈ کرائی ہوتا؟ کیا کوئی انکوائری کا مطالبہ کرتا؟ کیا کوئی انکوائری کمیٹی بنتی؟ انکوائری رپورٹ آتی؟ اس کے اوپر فورینزک آڈٹ کی ضرورت پڑتی؟ بالکل نہیں. تو پھر یہ جو عمل ہوا 53 سے لے کے 93 تک کا، جس میں 100 ارب روپے کا ڈاکہ ڈلا، اب اس عمل کو 100 ارب کو وہ لا رہے ہیں 2 ارب پہ، پھر اس 2 ارب کو گول کرنے کے لیے جا رہے ہیں پچھلے 26 ارب پہ. او بھائی یہ سبسڈی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا اسپیسیفک جواب ہم کیا دیں، اور اس کا اسپیسیفک جواب کیوں مانگا جاتا ہے؟ جبکہ اگر آپ نے ایک سال میں دی ہے سبسڈی 20 ارب اور 20 ارب کا زر مبادلہ آپ کو حاصل ہوا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، یہ بڑا صحیح فیصلہ تھا. لیکن اگر قیمت جو ہے وہ 53 تھی اور 53 ہی رہی ہے، اگر آپ نے 20 ارب بھی دیا اور ساتھ لوگوں کو بھی جو ہے وہ 100 ارب کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈلوایا، تو پھر آپ کے وہ 20 ارب بھی قابل قبول نہیں ہے اور آپ کے 2 ارب بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ بھی پھر چوری ہے، وہ بھی چوری ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس بات پہ وہ آتے نہیں ہیں.
وہ 100 ارب کا جو ڈاکہ ہے، جو آپ خود آج انہوں نے کہا کہ چینی کی 1 روپے کی قیمت بڑھے تو 5 اتنے ارب روپے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ جو نقصان ہے جو 100 سے بھی 150 ارب بنتا ہے، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، وہ آ جاتے ہیں 2 ارب کے اوپر، 2 ارب سے پھر چلے جاتے ہیں 26 ارب کے اوپر۔ او بھائی بتاؤ نا کہ جس سال 10 ارب کی دی گئی سبسڈی یا 20 ارب کی دی گئی، اس سال چینی کی قیمت جو ہے وہ وہی رہی؟ اس سال جو ہے سرپلس تھا؟ اگر سرپلس تھا تو وہ سبسڈی دینا اور ایکسپورٹ کرنا ضروری تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یہاں پہ جو کسان ہے وہ غریب جو ہے وہ مارا جاتا۔ ٹھیک ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اصل بات ہے اس کے اوپر نہ ہم فوکس کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں، وہ جدھر کو ہمیں چلاتے ہیں ہم ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، میں رانا صاحب نظامی صاحب سے بھی کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، کے بعد یہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات نون لیگ کی جانب سے سامنے آئی ہے، یا کیا کوئی یہ سیریس ڈیمانڈ ہے یا پھر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ نظامی صاحب، یہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی احسن اقبال صاحب نے، پھر ٹڈی دل کے حملے کی بھی انہوں نے بات کی۔ ظاہر ہے وہ ایک میسج کا مطالبہ ہے، کسان جو اکثریت ہے پاکستانی لوگوں کی وہ دیہات میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ مڈ ٹرم الیکشن نظامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ کوئی سیریس ڈیمانڈ ہے نون لیگ کی؟ میرا نہیں خیال یہ تو رانا صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب واپس تو آ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس وقت تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ بالکل الگ تھلگ اپنے کمرے میں براجمان رہتے ہیں، اور عملی طور پر وہ ان کی سیاست بیانات تک محدود رہی ہے۔ تو 4 ماہ تو انہوں نے وہاں گزار دیے، یہاں آ کے بھی بڑے، میں جو پی ایم ایل این میں دیکھتا ہوں بڑے مکس سگنل جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ مایوس سے ہوئے ہیں اپنی قیادت سے کہ وہ سٹینڈ نہیں لے رہی۔ مثلاً یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن کا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مڈ ٹرم الیکشن جو ہے اس کے یا تو آپ سڑکوں پر پریشر ڈالیں، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حکمت عملی بھی مجھے تاحال تو کامیاب ہوتی نہیں نظر آتی۔ تو رانا صاحب یہ کس طرح گاڑی آگے چلے گی؟ آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہیں، تو اس کو یہ نہ ہو کہ آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ایروڈ ہونی شروع ہو جائے اس مایوسی کی بنا پر۔ نہیں دیکھیں، اس میں نظامی صاحب معاملہ یہ ہے کہ اگر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہوں، یعنی یہ ٹڈی دل کا حملہ بھی نہ ہو، یہ مہنگائی بھی نہ ہو، یہ لوگوں کے کاروباروں کا جو بٹھا بیٹھ گیا ہے، یہ ویسے کورونا کے سے پہلے بھی یہی حال تھا۔ یہ کورونا سے تو آگے یہ ہوا نا کہ جہاں پہ ستیہ ناش وہاں پہ سوا ستیہ ناش، پہلے بھی حالات کوئی نہیں تھے۔ جب یہ اس قسم کے بنیادی ایشوز ہوں لوگوں کے، اور نظر یہ آ رہا ہو کہ نہ حکومت چل رہی ہے، نہ لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے، نہ سیاست چل رہی ہے، نہ پارلیمنٹ چل رہی ہے، نہ میڈیا کو چلنے دیا جا رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، تو پھر یہ حالات جو ہیں، یہ حالات جو ہے وہ پریشر بنتے ہیں کہ جس پریشر کی بنیاد کے اوپر عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جانا چاہیے۔ اگر یہ حالات نہ ہوں، ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ ٹھیک روٹین میں چل رہی ہوں، یا روٹین سے تھوڑا بہت مائنس پلس چل رہی ہوں، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن جو ہے وہ باہر آئے، سڑکوں پہ آئے، سڑکوں پہ آ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈسٹرب کرے، اور ڈسٹربنس کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو۔ تو اب تو میرا نہیں خیال کہ کورونا کی اس صورتحال میں اپوزیشن کو کوئی اس قسم کا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے کیا بھی نہیں جا سکتا کہ اب آپ کسی جلسے کی جو ہے وہ پلاننگ کریں، یا کسی ریلی کی کریں، یا کسی جلوس کی کریں، یا ایون کوئی کنٹینر پہ کریں۔ اس وقت وہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی نامناسب اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ تو پھر مڈ ٹرم الیکشنز کیسے ہوں گے؟ احسن اقبال صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیسے ہوں گے پھر؟ نہیں احسن اقبال صاحب کیا، میں کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ ڈیمانڈ کریں گے
جب نہ کورونا کا مسئلہ حل ہوگا، نہ لوگوں کے کاروبار کا مسئلہ حل ہوگا، نہ حکومت چلے گی، نہ اب آپ مجھے بتائیں کہ حکومت اگر یہ چل رہی ہے تو یہ ٹڈی دل جو ہے یہ اس طرح سے ہو سکتا تھا کہ ٹڈی دل کا شور پڑ رہا ہے تقریباً 1 مہینے سے؟ اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی، حکومت نام کا کوئی اپنا عمل ہوتا تو یہ ٹڈی دل کا 1 مہینے میں کوئی علاج نہ ہوتا۔ جی یہ جو کرونا کے ساتھ لاک ڈاؤن اور مائنس لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ جو کھیل ہو رہا ہے، یہ حکومتیں اس طرح کے کھیل کیا کرتی ہیں۔ تو پھر جب حکومت بھی نہیں چل رہی، ملک بھی نہیں چل رہا، لوگوں کا کاروبار بھی نہیں چل رہا، اور بھی کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے، ہر طرف جو ہے وہ سسپینشن اور برے حالات ہیں، تو پھر اگر آپ اس طرف نہیں بڑھیں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ چودھری برادران کچھ آنکھیں دکھا رہے ہیں حکومت کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اجلاس بلا رہے ہیں جس میں وہ حکومت سے الائنس پہ عارضی طور پہ نکلنے پر نظر ثانی کریں گے اگر ان کے خلاف نیب کے کیسز پرسو کیے گئے جو 19 سال پرانے ہیں۔ یہ کوئی آپ کو کوئی اس میں کوئی لگتی ہے کوئی سبسٹنس ہے، یا یہ محض ایسے ہی ہے یہ معاملہ جو ہے باسی کڑی میں ابال ہے؟ وہ واقعی چھوڑ دیں گے کہ اس کو کولیشن کو عارضی طور پر ہی؟ نہیں، اس میں نظامی صاحب ان کا جو طریقہ کار ہے نا حکومت کرنے کا، وہ ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے کہ ان ایشوز کی وجہ سے ہم حکومت کریں گے یا حکومت دیکھیں نا باقی حکومتیں تو جو رہی ہیں وہ تو ان کے اوپر جتنے مرضی آپ الزامات لگا لیں، لیکن وہ ان کا تھا کہ جی ہم بجلی کے کارخانے لگائیں، ہم میٹرو بنائیں، موٹر ویز بنیں، یہ کام ہو وہ کام ہو، اس سے کو لوگ خوش ہوں گے، معاملات آگے چلیں گے، لوگوں کے مطالبات ہیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ صرف اسی طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے یہ ان کا پچھلا 1.5 یا پونے 2 سال گزرے ہیں۔ اب ان کی یہ سوچ تھی کہ نیئر فیوچر میں اگر 2-3 آدمیوں کو اریسٹ کر لیا جائے تو پھر جو ہے یہ، کیونکہ کرونا تو پھر یہ بیچ میں آ گیا نا، اب تو کرونا سے نظر آ رہا ہے کہ یہ سال شاید کرونا ہی لے جائے، لیکن پہلے ان کا یہ تھا کہ یہ سال جو ہے یہ کمفرٹیبلی اس طرح سے گزرے گا کہ یہ پی ایم ایل این کے 3-4 آدمی جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا جائے۔ اس لیے میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق ان کا فیصلہ تھا، اور اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، ان کا ایک انہوں نے کیس ڈھونڈ کے اس کا ریفرنس بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے۔ میرے متعلق جو ہے یہ ایک وہ اپنا چورستان اتھارٹی میں کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی باقی انکوائری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جوید لطیف صاحب کا نام تھا، احسن اقبال صاحب کا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اگر اریسٹ کر لیں گے تو یہ سال جو ہے نا بڑے آرام سے گزرے گا۔ اب اس کے متبادل ان کو چاہیے تھا کوئی نہ کوئی آدمی، کیونکہ یہ یک طرفہ طور پہ یہ کام ہونا نہیں تھا، کیونکہ اس میں پھر میڈیا بھی دوسری چیزیں بھی چھوڑ ڈالتی۔ اس کے متبادل کے لیے انہوں نے پہلے تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا کہ جہانگیر ترین کو ہی پکڑ لیں تو یہ بالکل بیلنس ہو جائے گا، تو کوئی نہیں کہے گا کہ جناب یہ احتساب یک طرفہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے جب پیچھے ہٹ گئے، اب یہ جو انہوں نے فورینزک رپورٹ تیار کروائی ہے اس میں انہوں نے معاملات کو اس نہج پہ ڈال دیا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے یہ ختم ہونے کو نہیں آئے گی اب یہ آگے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے ہٹے ہیں تو پھر ان کا تھا خیال چودھری پرویز الہی کے اوپر۔ اب چودھری پرویز الہی کے اوپر انہوں نے کام تو کیا، لیکن چودھری صاحب کو بھی کسی نے پہلے بتا دیا، وہ بھی اب عدالت میں چلے گئے ہیں۔ اب یہ غلام سرور خان جیسا کوئی آدمی جو ہے یا تو اس اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی لائیں گے یا کوئی غلام سرور خان جیسا آدمی کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے ان کے بیلنسنگ ایکٹ تھے، اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں تھی بالکل۔ یہ باقی جو ہیں یہ اندازے غلط ہیں، یہ صرف اور صرف ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا، اپوزیشن کو گرفتار کرنا اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتر کر کے سیاسی طور پہ تو اپنا وقت گزارنا ہے۔ لیڈرشپ کی اس وقت کی پالیسی سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، لیڈرشپ کی پالیسی سے مطمئن ہونا اور لیڈرشپ کے اوپر سب کا متفق ہونا، یہ سیاسی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ وہی آدمی جو ہے وہ پولیٹیکلی کسی جماعت کو لیڈ کر سکتا ہے جس کے اوپر اس جماعت میں موجود تمام لوگ جو ہیں اس کے اوپر متفق ہوں۔
پی ایم ایل این جو ہے، کوئی جو بھی کہے اپنے تبصرے کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پی ایم ایل این جو ہے اس میں موجود تمام لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی قیادت پر متفق ہیں، اور اس کے بعد وہ میاں شہباز شریف کی صدارت یا قیادت پر جو ہے وہ متفق ہے، اور یہی پارٹی کی جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، یہی پارٹی کی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق تو بتا اس لیے جب وہ سارے متفق ہیں ان کے اوپر، تو پھر جب متفق ہوتے ہیں تو پھر ان کی پالیسیز کے وہ جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں، تو پھر ہی ان کی لیڈرشپ پہ متفق ہوتے ہیں۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، میری انفارمیشن کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو پرابلم ہے، جو ان کی وہ انجیوگرافی یا کو کیتھرین اس طرح کی کو ٹرم میڈیکل میں کوئی اتنا زیادہ آگاہ نہیں ہوں، وہ جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے کیتھرین انجیوگرافی، وہ اگر ہو جاتی ہے، وہ آپریشن جو ہے ان کا بخیر و خوبی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر تو ان کی صحت جو ہے وہ بالکل بحال ہو جائے گی، اور اس آپریشن کے ہونے تک جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ پرابلم میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک اور بریک کے بعد اسی سے متعلق اور کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے رانا صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور رانا صاحب نے دوسرے معنوں میں جو مڈ ٹرم الیکشن والی بات تھی اس کو ابھی حالات موافق نہ ہونے کی وجہ سے ڈینائی کر دیا ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں میں نون لیگ اگر یہ کوئی مزاحمت پہ آتی، نظامی صاحب حالات تو بہت موافق تھے، مہنگائی 14% پہ جا چکی تھی، شرح سود بہت زیادہ تھی، معاشی معاملات تھے، اور ایون مولانا فضل الرحمان نے پلیٹ فارم بھی دے دیا تھا، تو ابھی بھی نون لیگ آپ کو کیا لگتا ہے لک بزی ڈو نتھنگ؟ دیکھیں، جو معاہدے ہوئے ہیں زیر زمین ان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب تو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین ہے، اور وہ بڑا فخر کرتے ہیں اس چیز پہ، اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی موڈ نہیں ہے کہ عمران خان کو کان سے پکڑ کے نکال دے اور مڈ ٹرم الیکشن کے لیے کوئی چڑھاؤ مار ہو، تو ایک اسٹیل میٹ سا ہے۔ رانا صاحب جو باتیں وہ درست فرما رہے تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحول نہیں ہے، تو کون آ کے یہاں مزاحمت کرے گا؟ میاں نواز شریف کریں گے، جو علیل ہیں، ان کی بیٹی جو اگریمنٹ کے تحت گھر بیٹھی ہوئی ہیں، سیاست سے بالکل قطع تعلق ہیں، ٹویٹ تک کرنے سے گھبراتی ہیں، وہ کریں گی۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کوئی مڈ ٹرم یا کوئی اور کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ پی ایم ایل این کو بھی معلوم ہے۔ باقی رانا صاحب کا تجزیہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حرکت میں برکت ہے، یعنی حرکت یہی ہے ان کی کہ بس اپوزیشن کو دیوار کے لگائے رکھو، وہ کر رہے ہیں وہ مختلف طریقوں سے۔ جی، تو یہ مڈ ٹرم الیکشن والی بات کو سیاسی شوشہ ہی سمجھا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نظامی صاحب؟ اچھا نظامی صاحب، یہ جو آج کی پریس کانفرنس، چھوڑے آگے چلے یار، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں اس پہ؟ نہیں، میں آگے ہی چل رہا ہوں۔ نظامی صاحب، یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی، اور جو شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے، شہزاد اکبر صاحب نے جس طرح بات کی ہے، اب اس میں جہانگیر ترین صاحب ایک اہم پہلو ہیں اس ساری کمیشن رپورٹ کا بھی، اور اب لگ تو یہی رہا ہے، سیاست میں ویسے تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات اب بہت دور نکل چکے ہیں، لیکن آج بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس پہ لاسٹ پہ انہوں نے لکھا کہ مائی لیڈر ہیز انڈورسڈ دیٹ، کہ میں نے اس وقت بھی اپنے کسانوں کو جی وہ دیکھیں ان کے وہ لیڈر ہیں، لیکن وہ دی پارٹی از اوور فار جہانگیر ترین صاحب، ان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ مائی لیڈر ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے جب تک وہ پارٹی نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیڈر تو ہیں، اور وہ پارٹی نہیں میرے خیال سے چھوڑیں گے ان کو، اور کون سے پلیٹ فارم میں جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے میں ذرا کچھ تھوڑے سے وائڈر پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی مہینے پہلے ایک یہ محسوس ہوا تھا کہ نیب جو ہے بہت ہاتھ چھٹ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بزنس مین اور بیوروکریٹس جو ہیں یہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر آرمی چیف نے کچھ بزنس مین کو بلا کر یقین دہانی کرائی کہ آئندہ آپ کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ بیوروکریسی کے لیے بھی کچھ اسی قسم کی بات ہوئی، پھر عمران خان نے بھی یقین دہانی کرائی، لیکن اس حکومت نے وہ لا کے کھڑا کر دیا ہے بزنس اور انڈسٹری کو اس جگہ پہ
جو مجھے یاد پڑتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی، کہ اس وقت خوف تھا، پکڑ دکڑ تھی، بزنس مین جو تھا بالکل بھاگ رہا تھا، لیکن چلے وہ نیشنلائزیشن کر رہے تھے، ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی۔ یہاں تو یہ بالکل ہاتھ چھوٹ منتقمانہ قسم کی سوچ ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جی شوگر کے جو آپ نے سبسڈی کا ذکر کیا، پوچھا بھی رانا صاحب سے، جی سبسڈیز جو ہے وہ اگر اتنی بری چیز تھی تو آپ نے کیوں دی بھائی؟ آپ نے ایسے کیوں ہی ایکسپورٹ کی اجازت دی؟ آپ پھر آپ ان کو جو شوگر مافیا کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، پھر کل کو آپ اس طرح پیچھے پڑ جائیں گے۔ ٹیکسٹائل مافیا ایک ہے، جی ٹیکسٹائل نہیں ہے تو ڈپینڈنٹ ہی ہے ایکسپورٹ ریبیٹ اور گیس سستی دو ہمیں، یہ کر دو وہ کر دو۔ پاکستان کی ایسی کون سی بزنس ہے جی جو حکومت کے ایس آر او کلچر پر نہیں چلتی؟ جی خان صاحب نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، کل کو ایک اور آ جائے گی، سیمنٹ مافیا آ جائے گی۔ تو اس ماحول میں پاکستان میں جو مقامی انویسٹمنٹ ہے وہ کون کرے گا؟ یہ خان صاحب کو احساس نہیں ہے کہ جی وہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کوئی نیشنل سوشلزم لانا چاہتے ہیں؟ جی مجھے نہیں معلوم کہ ان کی از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ نظامی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم یہ شوگر کی بات کر لیں یا آپ ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں تو زیرو ریٹنگ اور یہ سبسڈی اور یہ ریبیٹ، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہیں، میں کہہ رہا مثال ہوں کے ان کو طور بھی تو پہ کچھ طرح کیا جا سکتا ہے نا۔ جی 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 اب یہ جو بزنس ماڈلز ہیں، خواہ وہ شوگر ہے، ٹیکسٹائل ہے، سیمنٹ ہے یا کوئی اور ہے، اب یہ صدیوں سے چل رہے ہیں۔ یا تو آپ اس کو آٹومیشن پہ لے آئیں یا حکومت اس ماڈل کے پیرالل کوئی دوسرا پلان دے کہ یہ ماڈل اب نہیں چلے گا اور اس کے لیے یہ نئے قوانین ہیں اور اس طرح یہ ہوگا۔ تو یہ تو کلچر ہے، یہ تو چلا جی کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا لے کے آئیں گے تاکہ جو چیز ایوب خان کے دور سے شروع ہوئی تھی اور ضیاء الحق کے دور میں اپنے انتہا کو پہنچی، تو شریف فیملی اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے۔ قوم میں آئے ہوئے بینکوں سے قرضہ لو، شوگر ملنے لگاؤ اور عیش کرو۔ جی اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو نا، خیر بینک تو نیشنلائز ہی رہے، اس زمانے میں تو مشینری بھی اتفاق باؤنڈری میں بنتی تھی۔ جی اب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کوئی نئی ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایسا رو کلچر ختم کریں۔ یہ اس قسم کی جو سبسڈی کلچر ہے، جی یہ کیا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک اور طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جی 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 وہ یہ ہے کہ یہ جو پی آئی اے کے حادثے کا جو فال آؤٹ ہے، جی یہ تو بہت خراب ہے، اور حکومت کی جو نااہلی ہے اس میں بالکل نمایاں طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وائس ریکارڈر جو ہے جی وہ کاکپٹ کا، نہیں مل رہا، اس لیے کہ جب یہ کاکپٹ وائس ریکارڈر جی اس لیے ہے کہ اس ایریا کو کارڈن آف ہی نہیں کیا گیا، جی کوئی اٹھا کے لے گیا وہاں سے سوونیر کے طور پہ، یا کسی کے گھر والے چھپا لیا ہے کیا؟ یعنی کہ وہاں بھی ایس او پی فری فار آل آپ دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ کہ تماش بین کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، مطلب یہ تو حال ہے۔ پھر اسی طریقے سے پیلپا نے ان کی جو پائلٹس، پھر انٹرنیشنل پائلٹس کی جو باڈی ہے انہوں نے بھی کہا یہ ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ جو پائلٹ ہیں ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ جو اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جی تو مقصد کہنے کا یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک کور اپ ہے، یہ کوئی انکوائری رپورٹ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایئر مارشل صاحب کی نوکری کو بچایا جائے اور پی آئی اے کی کھانچہ بازی جو ہے جس طرح وہ یونینیں کرتی رہی ہیں، ایسوسیشن وہ اس طرح چلتی رہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانے لگا ہوں آپ کو، جی وہ یہ ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی پی آئی اے بڑے اچھی سیف ایئر لائن ہے۔ یہ میں نے کچھ تھوڑا سا ریسرچ کیا، جی آپ دیکھیے کہ جو ایک برطانیہ کی رایان ایئر ہے، جی ان کے ہیں 467 پلینز ہیں، جی یہ 1984 میں بنی تھی، جی ان کی فیٹلٹی ریٹ ہے 0۔ جی ایزی جیٹ اسی طرح اس کے 307 1995 بنی تھی، فیٹلٹی ریٹ ہے 0۔ جی ایئر عربیہ جو ایک حال ہی میں ایئر لائن بنی ہے 2003 میں ہی نہیں، سب پہلے، ان کے 55 جہاز ہیں 0۔ ایمریٹ جس کے 257 جہاز ہیں، پاکستان نے اس کو پی آئی نے سیٹ اپ کیا تھا 1985 میں، جی ان کی فیٹل کریشز کی شرح ہے 0۔ جی اچھا، اتحاد کے پاس بھی 102 جہاز ہیں، جی ان کی 2003 میں سے اب تک فیٹلٹی ریٹ 0 ہے۔ جی قطر ایئر ویز کا بھی یہی حال ہے،
اب آ جائیے پی آئی اے پہ. آپ جی پی آئی اے کے کتنے جہاز ہیں؟ جی نظامی صاحب یہ 31. جی صرف 31. اور ان کی ڈیسٹینیشن ہیں 56. جی اور فیٹری ریٹ ٹو ڈیٹ 20 کریشز ہو چکے ہیں. جی آپ مجھے بتائیے کہ آیا یہ کوئی سیفٹی ریکارڈ قابل فخر ہے؟ یہ پی آئی اے کا بہت برا حال ہے. ہمیں اس کو پرائیویٹائز کرنا یا کچھ کرنا پڑے گا, ادروائز تو ہم یہ فلائنگ کافنس ہیں. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب ٹھیک ہے, لیکن یہ جو موجودہ انتظامیہ ہے اب یہ پچھلے 10-15 سالوں سے یہ اس کے خسارے اور یہ سارے سلسلے, اب موجودہ انتظامیہ سننے میں تو یہ آیا تھا, رپورٹس یہ تھی کہ خسارے کم ہوئے ہیں, کچھ بہتر بھی ہوا ہے, لیکن اب یہ حادثہ ہو گیا, اس کی فائنڈنگز اب دیکھتے ہیں, بلیک باکس ڈی کوڈ ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے. اچھا نظامی صاحب یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ, لیکن اگر کچھ سندھ کی بات کر لیں ہم. یہ جی اکاؤنٹنٹسوں کے گورکھ ڈنڈے. جی اچھا اکاؤنٹنٹس کے گورکھ دھندے ہیں. اچھا نظامی صاحب کچھ سندھ کی اگر ہم بات کر لیں, ویسے تو سندھ حکومت جو سندھ کے اندر اپوزیشن ہے, یہ جو سندھ سے ریلیٹڈ ایون فیڈرل منسٹر بھی ہیں, ان کو کوئی بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں. آج ایک معاملہ رپورٹ ہوا, جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, وہ کچھ پکس اٹھائے ہوئے لاڑکانہ کی, اور وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں لاک ڈاؤن کھل گیا اور وہاں یہ جو ہے وہ ممنوعہ مشروبات جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں. کیا واقعی جو وہاں موجود اپوزیشن ہے اس کو کوئی روز ایشو چاہیے ہوتا ہے کہ میڈیا اس کو کور کرے, یا یہ سیریس میٹرز ہیں جن کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے, سندھ میں جو پروہیبیشن کے لاز ہیں وہ مختلف ہیں. نمبر 1, وہاں پہ ہندو کافی رہتے ہیں, آپ کو معلوم مائنورٹیز ہیں, اس لحاظ سے مختلف ہے. لیکن بہرحال یہ فردوس شمیم نقوی, آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو بس ایشو چاہیے سندھ حکومت کو گالی دینے کا. اور سندھ حکومت کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ توقعات کے خدشات کے برعکس جو وہاں کے مراد علی شاہ چیف منسٹر ہیں, جی انہوں نے کرونا وائرس پہ جو بھی اسٹریٹجی اختیار کی وہ باقی فیڈرل گورنمنٹ کو فالو کرنی پڑی, اور ان کے جو خدشات ہیں وہ نقش پر آپ نہیں بلکہ درست ثابت ہوئے. جی اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ لاک ڈاؤن کے کھولنے کے حق میں نہیں تھے, اور وہ کافی حد تک ونڈیکیٹ ہوئے. نظامی صاحب پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ بات کی تھی کرائسس کی, کچھ چیلنجز کی, کچھ ہیں, کچھ پریڈکٹ ہو رہے ہیں, خدا نہ کرے کہ مزید بحران آئیں, مزید مسائل آئیں, لیکن ود ڈیو رسپیکٹ کہ یہ ڈی این اے ہو لواحقین کا جن کے بیچارے اس سانحے میں شہید ہو گئے ہیں, وہ ایک کرب میں ہیں, وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے. اور پھر اس پہ گورنر اور پھر جو پروونشل منسٹرز ہیں ان کی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے. گورنر کو یا پروونشل منسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں. یہ سیاسی کلچر کیا شروع سے ہی تھا یا یہ اب پروان چڑھ چکا ہے؟ دیکھیں نا گورنر صاحب جو ہے فشنگ انٹرپل واٹرز کہ مثلاً یہ کہ جی یہ ٹیسٹنگ جو ہے آپ نے سندھ حکومت کو نالج کیے بغیر یہاں سے بھیج دی, وہاں اگر نہیں ہو سکتے تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم آپ گورنر کا کام ہے کہ وہ سندھ حکومت سے کوئی کنسلٹیشن تو کرے, لیکن انہوں نے نہیں کی. یہ اس قسم کی جو ہے نا ہر چیز میں, اب میں کیا لفظ یوز کروں, محاذرائی, ہر وقت دوسروں کو آن ٹینٹر رکھنا, ذہنی کیفیت, یہ تو پی ٹی آئی کے جو وزیر ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے وہ بھی, اور جنرلی بھی اسپیکنگ, یہ تو ان کا کلچر بن گیا ہوا ہے, اور اسی کا یہ تقاضا ہے, کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. اور آپ نے فردوس شمیم نقوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ پھر اب انہوں نے عمران اسماعیل صاحب نے ایک اور رٹ لگانے شروع کر دیے کہ یہ بلڈنگ وہاں بنی ہوئی تھی, اس کی انکوائری کرے کس نے اجازت دی تھی. مطلب یہ بھی سندھ حکومت کے اس میں ڈالیں, حالانکہ یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ کس نے دی تھی اجازت, اور یہ کیوں تھی, اور اگر تو یہ لینڈنگ پاتھ میں تھی جو کہ نظر آتا تھی تو اس کا وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہانگ کانگ اور مینہٹن میں بھی بڑی اونچی بلڈنگ ہیں, وہاں بھی جہاز لینڈ کرتے ہیں, یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن شاید لینڈنگ کے ایریے میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ معلوم نہیں ہے. جی اچھا, اس پہ نظامی صاحب شارٹلی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں, مختلف انفارمیشن آ رہی ہیں. ایک سٹڈی یہ بھی ہے کہ پائلٹ جو ہے وہ پہلی بار اس نے جب اٹیمپٹ کی تو وہ سوٹیبل ڈسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین کو گراؤنڈ ٹچ ہی نہیں کر سکا, اور جب دوبارہ وہ اوپر گیا تو اس کے انجن لاس ہو گئے. تو مختلف آراء ہیں, اب یہ ظاہر تفتیش جب مکمل ہوگی, تحقیق مکمل ہوگی تو تبھی کچھ نکلے گا. نظام صاحب بہت شکریہ آپ بھائی, آپ جو وقت ختم ہو گیا نظام صاحب. بنیادی طور پہ اس میں بعض تو گیون
बात तो गिवन है ना, मसलन है कि इंजन तो उसको स्क्रैप किया तो पहली दफा ये ना कहेंगे टच डाउन नहीं जी किया। ठीक है, उसने टच डाउन किया। निजामी साहब कल इस पर इंजन डिटेल डैमेज बात हो गया, करते हैं, दूसरी प्रोग्राम दफा का नहीं कर वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।